प्रोग्राम दोराहा में आप सबको खुशामदीद। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे दानिश्वर, हमारे बुज़ुर्ग प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज़ साहब, और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ऑडियंस, जिनसे हमारी बातचीत होती रहेगी, वो सवालात पूछते रहेंगे और हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। नाज़रीन, इस दफ़ा का प्रोग्राम फिर हमारा एक ख़ास टॉपिक पे बेस्ड है एंड आई स्वेयर कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर हमारे नाज़रीन गौर से ये प्रोग्राम देख रहे हों तो आपने नोटिस किया होगा कि एक लफ्ज़ मैंने बोला है, आई स्वेयर आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, जो कि शायद इतना ज़रूरी नहीं था। मेरी बात में वज़न डालने के लिए या नाज़रीन को यकीन दिलाने के लिए मैंने एक वर्ड बोला है, अननेसेसरी, आई स्वेयर। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम कर ही इस बात पे रहे हैं कि कसम क्या है, और ये जो हमारे माशरे में हम देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि अपनी बात को या तो हम ज़्यादा उस पर यकीन दिलाने के लिए, या एट टाइम्स हमने देखा है कि फ़ैशन का हिस्सा भी बनता जा रहा है, आई स्वेयर मैंने तो ये करना है। एंड बच्चों को हम ये कहते सुनते हैं, प्रॉमिस बाय गॉड, ऐसा ही है, आप प्रॉमिस करें ऐसा ही होगा। तो ये रुझान बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और हमारी गुफ्तगू का, रोज़मर्रा ज़िंदगी का गुफ्तगू का हिस्सा बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है। तो नाज़रीन, आज हम इसी बात पे बात करेंगे, और मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि कसम होती क्या है और इसकी अहमियत क्या है। कसम दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो हमारे यहाँ उर्दू में आया है, जिसके मानी हैं हल्फ उठाना, अहद करना, सौगंध भी इसके मानी हैं। इसी लफ्ज़ कसम का एक और मानी भी है जिसका मतलब होता है बांटना, तकसीम करना। दरअसल इसी लफ्ज़ कसम से ही निकला है तकसीम, पर आज हमारी गुफ्तगू का मौजू ये दूसरा वाला कसम नहीं है जिसे हम तकसीम कहते हैं। आज का तो मौजू है अहद बांधना, हल्फ उठाना, सौगंध उठाना। आज का जो लफ्ज़ से अहमियत इसकी यूँ है कि ये, जैसे अभी आप तारफ़ में बता रही थी, कि ये तो गोया कि हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बनता जा रहा है, और ये बहुत हद तक अनजाने में हो रहा है जी। इसके मानी और मफ़हूम की चूँकि माहियत का लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो जैसे आपने फ़ैशन का भी इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दी, अब लोग फ़ैशन के तौर पर भी इस्तेमाल करने लगे हैं। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, कसम खाना, कसम उठाना। दरअसल फिर इसी लफ्ज़ कसम से हमारी उर्दू ज़ुबान में जो पहली इसकी अहमियत है वो ये है कि हमारी उर्दू ज़ुबान में बहुत सारे मुहावरात बने इससे। कसम उतारना, कसम उठाना, कसम लेना, कसम खाना, कसम तोड़ना, ये कितने सारे मुहावरे हैं जो इसी एक लफ्ज़ से हमारी उर्दू ज़ुबान में एक तरह से इजाफ़े का बायस बने। हमारी जो उर्दू का ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़, उसमें इस लफ्ज़ ने कई अल्फ़ाज़ और हमें दिए हैं। पहली अहमियत तो ये है इस लफ्ज़ की। दूसरा इसकी अहमियत ये है कि हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हमारे कारोबार हैं, हमारा बिज़नेस है, ये भी कसम पर ही बहुत हद तक कसम पर चलता है। लोग एक दूसरे को यकीन दिलाते हैं, लोग एक दूसरे पर एतबार करते हैं, और यूँ उनकी ज़िंदगी का जो बिज़नेस है, जो कारोबार है, वो इस पे बहुत सारा चलता है। तीसरी बात ये है इसकी अहम बात कि हमारे जो बड़े समाजी मुआहदे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें इस लफ्ज़ का बड़ा दखल है। अहद बांधना, अहद करना, अहद लेना किसी से, कसम उठाना। तो गोया कि कसम को हम यूँ भी ले सकते हैं कि जब किसी शख्स को अपनी बात का बहुत हद तक यकीन दिलाना हो तो फिर हम कसम उठाते हैं, और उस कसम को खुदा के नाम से भी मंसूब कर देते हैं, उस कसम को अपनी मजहबी मुक़द्दस किताब के साथ उसको मंसूब कर देते हैं, और उसके और कई भी अंदाज़ हैं। बच्चों की कसम खाते हैं, बच्चों की कसम वो खाना, कभी कभी मैंने ये भी सुना है कि वो मेरे मरे हुए माँ बाप की कब्र की कसम। हाँ, तो ये गलत फहमी की बुनियाद पर है। कसम अपनी जगह एक जीता जागता लफ्ज़ है, और इसकी हमारी अमली ज़िंदगी में अपनी एक जगह, इसकी जगह है, एक अहमियत है ये। सर, इसी बात से मैं आपसे अगला एक सवाल इसी कनेक्शन में पूछूंगी। तो आप ये बताइए कि कसम खाना चाहिए या कसम नहीं खाना चाहिए? कसम खाना ठीक बात है? कसम नहीं खाना चाहिए। हम मसीही इस बात की बड़े कायल हैं और अपने मालिक नजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह की तालीम से को मानते हैं, बिलीव करते हैं।
خدا یسوع مسیح نے جب بڑی بھیڑ کے سامنے پہاڑی واز فرمایا تو اس میں اس موضوع پر بھی آپ نے تعلیم دی. متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی آیت نمبر 33 سے 37 33 to 37 میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے اس پر تعلیم دی ہے. بلکہ تمہارا کلام اگلوں سے کہا گیا تھا، تم سے پہلے اگلوں سے کہا گیا تھا کہ قسم نہ کھانا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ قسم بالکل نہ کھانا. اردو ترجمہ کرنے والوں نے بہت ہی خوبصورت اس میں لفظ بالکل ڈال کے ایک طرح سے قید کر دیا ہے، پابند کر دیا ہے. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ آسمان کی کیونکہ وہ خداوند کا آسمان ہے، نہ زمین کی کیونکہ یہ اس کا تخت ہے، اور نہ شہر یروشلم کی کیونکہ وہ بادشاہ کا گھر ہے. نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تم تو اپنے کسی سفید بال کو یا کالے بال کو اس کا رنگ تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ تمہارا کلام ہاں یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اس سے زائد ہے وہ بدی سے ہے. تو گویا کہ جو واضح کر دیا خدا یسوع مسیح نے کہ پہلی بات قسم بالکل نہیں کھانا، دوسری بات تمہارا کلام ہونا ہی ہاں یا نہیں ہونا چاہیے، اور تیسری بات بڑی واضح کی کہ اگر اس سے زیادہ کچھ بولو گے تو وہ بدی سے ہے. اس لیے کیا نتیجہ نکلا؟ قسم نہیں کھانی، بلکہ بالکل سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات کریں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ادروائز بھی ہم دیکھیں تو قسم کھانے کی ضرورت اس وقت پیش آ رہی ہوتی ہے جس وقت ہم دوسرے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ 100% بات ٹھیک ہے، یا جو میں کمٹمنٹ کر رہا ہوں وہ میں پوری کروں گا. تو پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ لیک آف شاید ٹرسٹ دکھتا ہے ہمیں، کوئی اور طریقے ہیں جن سے ہم دوسروں کو زیادہ یقین دلا سکتے ہیں قسم کھائے بغیر؟ پھر معاشرتی کردار ہیں جو اس میں ہماری مدد کرتے ہیں کہ کس طرح ہم دوسری پارٹی کو یقین دلائیں. کاروبار کرنا ہو تو پھر بیچ میں لوگ ڈالے جاتے ہیں جو معتبر لوگ ہیں، جو عمر رسیدہ ہیں، جن کی بات میں وزن ہے، جن کی اتھارٹی ہے، جن کی بات لوگ مانتے ہیں. پھر یہ ایک طریقہ ہے کہ ان کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے، ان سے ایک طرح سے یقین دہانی لی جاتی ہے اور یوں بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. ایک لیگل وے ہے. لیگل وے یہ ہے کہ کورٹ جائیں اور کورٹ سے ایفیڈیوٹ لائیں اور اس کو فل کر کے اس پہ کانٹریکٹ ایک بنائیں اور یوں اپنے آپ کو تسلی دیں کہ ہم نے اس طرح کیا ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. بیسیکلی ہم گارنٹیئر چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو بات بھی ہم کسی سے کسی ایگریمنٹ میں جا رہے ہیں یا کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے یا ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو کوئی گارنٹیئر ہو کہ اگر یہ بات ایسے ہی نہیں ہوگی تو ہم کسی سے پوچھ سکیں. یہ بیسیکلی اس کا کانسیپٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم روزمرہ کی پریکٹس میں آنیسٹی کو لے کے آئیں، سچ کو لے کے آئیں، تو بھی میرا خیال ہے کہ انسان کی خود کی ایک ریپو بنتی ہے. آپ کا اپنا ایک بات میں ویٹ رہتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص بول رہا ہے تو یہ سچ ہی بول رہا ہے. تو ہماری زندگی میں وہ قسم کی جو جگہ ہے وہ کم ہوتی جائے گی. پروفیسر صاحب یہاں پہ میں ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو بچوں میں اتنا ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ پرومس بائی گاڈ، آئی سویئر، تو یہ کس طرح سے ہم اس کو کس طرح سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں، یا جو ہمارے والدین، بچوں کے والدین یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ کس طرح اپنے بچوں میں یہ ٹرینڈ کو کم کر سکتے ہیں یا کیا سمجھا سکتے ہیں ان کو؟ اس میں پہلا تو بڑا رول والدین کا ہی ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ جو سچ بات ہے وہ سچ کہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کہیں، ایڈیشن نہ کریں. اور یہ ایکچولی بات بچپن سے ہی ڈیولپ کی جاتی ہے، شروع سے ہی. دوسری بہت اہم بات ہے کہ وہ والدین کو دیکھتے ہیں، ان کی روزمرہ کی گفتگو کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی گفتگو میں اپنے اعمال میں، اپنے کام کاج میں کس طرح اس کو رول ماڈل بننا ہے. والدین سے بچے ایک نہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں. میں فگر بھی نہیں کوٹ کروں بلکہ سب کچھ سیکھتے ہیں. ماں باپ ہی سے سیکھتے ہیں. والدین سچ بات کرے اور خود کرے اور اس کی پریکٹس کریں، گھر میں روزمرہ ایک ٹرینڈ قائم کریں، ایک مثال قائم کریں. کوئی ملنے والا آ گیا ہے تو بچے کو یہ نہ کہہ کے دروازے کی طرف بھیجیں کہ ان کو کہہ دیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے، بلکہ جو سچی بات ہے وہی ان کو بتائیں کہ جا کے بتائیں ہاں پاپا جی ہیں، اور جو سچ بات ہے.
اور میاں بیوی کا آپس کا جو ٹرسٹ ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. جب وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں تو ضرور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں, اس گفتگو میں ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات ہم کسی ایک اور قسط میں بھی پہلے کر چکے ہیں. تو یوں گھر جو ہماری بنیاد ہے نا, جو ہمارا پہلا جو ہمارا یونٹ ہے, وہاں سے ان ساری باتوں کی تلقین جو ہے شروع ہوتی ہے. نمبر 2 پھر ہمارے عبادت خانے ہیں, وہاں جائیں بچے ریگولر کلام سنیں, خدا کے خادموں کو سنیں, اور وہاں سے سیکھیں کہ بائبلی اور خدا کے کلام کی کیا تعلیم ہے اس کے بارے میں. جیسے میں نے ابھی حوالہ دیا ہے کہ پہاڑی آواز میں خداوند یسوع مسیح نے تو بالکل یوں کہنا چاہیے کہ ون سائیڈڈ ڈیسیجن دے دیا. قسم بالکل نہیں کھانی, جو سچ ہے سچ, جو ہاں ہے ہاں, جو نہیں ہے نہیں. تو یوں ہم بچوں کی پھر تعلیمی ادارے ہمارے ہیں, ہم تعلیمی اداروں کے ذریعے سے وہ جو ہم اسباق پڑھاتے ہیں, ان کو اساتذہ ہیں وہ مثال قائم کریں, وہ سچ کو پروموٹ کریں, اور یوں ہم اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح اس طرح کی تربیت کی طرف لا سکتے ہیں. اور یہ جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو قسم کھانا, حالانکہ وہ بیچ میں بہت زیادہ کچھ جانتے نہیں ہوتے, بس ایسے ہی بائی گاڈ اور آئی پرومس اس طرح کے لفظ استعمال کرنے لگے. اس میں بڑی تربیت کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہا. اچھا پروفیسر صاحب, ایک اور سوال, اسی کنیکشن میں باتیں بڑی خوبصورت چل رہی ہیں اور سوالات بہت زیادہ میرے ہی دماغ میں آتے جا رہے ہیں. ایک اور بات میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ 2 ورڈ ہیں, ایک پرومس ہے, ایک آئی سویر. ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی آئی سویر میں یہ کام ضرور کروں گا, آئی پرومس کہ میں یہ کام ضرور کروں گا. تو ان دونوں میں قسم کھانے میں اور وعدے میں کوئی کنیکشن ہے, یا یہ بالکل انٹائرلی فرق ہے, یا یہ ان دونوں کا کیا کنیکشن ہے؟ تعارف میں جیسے بتایا کہ بھی لفظ قسم کے معنی ہے عہد کرنا, حلف کرنا, اٹھانا, سوگند اٹھانا. لغوی معنی میں, جس کو ہم ڈکشنری کے معنوں میں کہتے ہیں, لغوی معنی میں تو ان میں بنیادی طور پر زیادہ فرق نہیں ہے, پر عملی طور پر بہت فرق ہے. لفظوں میں جب اس کی اسٹڈی کریں گے, ووکیبلری میں جائیں گے, تو پھر تو دونوں کو ہم ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں جملوں میں, گفتگو میں. پر جب اس کی عملی صورت نکلے گی تو وہ مختلف ہے. ہم جب قسم اٹھانا کہتے ہیں تو اس کا بہت سارا تعلق زبانی کلامی ہے. قسم کھانے کا تعلق قسم میں اور عہد میں یا وعدے میں جب ہم فرق کرنا چاہیں گے تو فرق یوں ہے کہ قسم جب اٹھائی جاتی ہے تو اس میں زبانی, اورلی, وربل, اس میں زیادہ اس کی دخل اندازی ہوتی ہے. زبانی فیس ٹو فیس ہم روبرو کھڑے ہوتے ہیں, اور وہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں. آفس میں بیٹھے ہیں تو وعدے کرتے ہیں. لیکن جب وعدے کی بات آئے گی, عہد کی بات آئے گی, تو اس میں زیادہ تر تحریری شکل ہے, وہ ریٹن ہوتا ہے. اور ریٹن میں پھر جب ریٹن ہوتا ہے تو پھر کچھ شرائط ہوتی ہیں, کچھ ضوابط ہوتے ہیں, رولز ریگولیشنز ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے, جس پہ دونوں پارٹیز پھر ایگری کرتی ہیں. اور جب ایگری کرتی ہیں پھر اس پہ سائن کرتے ہیں یا سٹیمپ کرتے ہیں. تو اس کا ایک عہد کا ذرا زیادہ بڑا پروسیس ہے. تو یوں اس میں بنیادی طور پر ایک فرق آتا ہے قسم میں اور عہد میں. اچھا, قسم جب کھاتے ہیں تو قسم ہم ڈائریکٹلی سیدھی 1 to 1 میں آپ وربلی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یا نہیں کریں گے, وہ آپ کی ایک وربل ہے. اور پھر لفظوں لیکن جب آپ عہد کر رہے ہیں یا وعدہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ کہا کہ ہم اس کے ساتھ ریٹن میں ہماری شرائط و ضوابط بھی ہوتی ہیں, وہ ہمارا کنڈیشنل ہوگا. بالکل, اس کی زندہ مثال ہماری اپنی ہے. ہم جو شادی شدہ لوگ ہیں, ہم نے بڑی زبردست قسم کا عہد باندھا ہوا ہے, اتنا زبردست کہ آخری دم تک, اور وہ بڑا تحریری شکل میں ہے. سائن کرتے ہیں ہم دونوں خدا کے خادم کے سامنے, بلکہ دنیا کے سامنے جو اس وقت حاضر ہوتے ہیں, خدا کے حضور ہم اپنا وہ عہد باندھتے ہیں. تو وہ گویا کہ وہ ایک عملی شکل ہے, تحریری شکل ہے اس کی. قسم تو آپ زبانی بھی کسی کو کہہ کے یقین دلا سکتے ہیں. وہ کسی بیچ میں ہولی بک کو لے آئے, وہ بیچ میں خدا کو لے آئے, کسی پیر کو لے آئے, اور چیزیں کئی ہیں جس سے آپ کسی کو قسم کے ذریعے یقین دلا سکتے ہیں. لیکن جب وعدے کی اور عہد کی بات آئے گی تو وہ تحریری شکل میں. ٹھیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. اب ٹائم ہے کہ ہمارے آڈینس میں سے اگر کوئی پروفیسر صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو وہ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں. میرا نام شالم برکی ہے, اور سر جیسے کہ آپ نے قسم کے بارے میں بتایا, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قسم کھانا گناہ ہے؟ لفظ گناہ بھی ایک طرح سے عربی زبان سے ہی آیا ہے, اور مذہبی فرائض کی خلاف ورزی کرنا
उसे गुनाह कहते हैं। जो तालीम दी गई है मुक़द्दस किताबों में, मुक़द्दस अंबिया के ज़रिए, और हम उनको जानते हैं, हमने उनको पढ़ा है, हमने उनको सुना है, फिर भी उसके ख़िलाफ़ जाएं तो उसे कहते हैं गुनाह। और कसम, क्या कसम खाना गुनाह है? तो ये गुनाह है। क्यों गुनाह है? क्योंकि हमारे मालिक ने बड़े वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया, कसम बिल्कुल नहीं खाना। हाँ, सच बात करें। जहाँ हाँ है, हाँ की जगह हाँ कहें, और जहाँ ना है वहाँ ना की जगह पर ना कहें। क्योंकि जो इससे बढ़कर आप इधर उधर की आप जवाज़ पेश करेंगे ना, रीज़न्स देंगे, जवाज़ देंगे, तो उन जवाज़ में कहीं न कहीं पर आके सच या झूठ का पहलू निकलेगा और वो फिर खिलाफ वर्जी हो जाएगी। और फिर जब हुक्म फरमा दिया गया कि कसम बिल्कुल नहीं खाना, तो फिर जब हम कसम खाएंगे, कसम उठाएंगे, तो हम तो अपने मालिक हुक्म की हुक्म अदूली करते हैं, और यूँ हुक्म अदूली करना ही गुनाह के ज़ुमरे में आता है। इसलिए कसम उठाना गुनाह के ज़ुमरे में आता है। वेरी वेल एलेबरेटेड, थैंक यू। नाजरीन, हम अपने मेहमानों को दावत देंगे अगर कोई और सवाल वो करना चाहें तो। मेरा आपसे सवाल ये है, कसम खाने और मन्नत मानने में क्या फ़र्क है? कसम के बारे में हमने पहले गुफ्तगू की, उसके मानी और मफ़हूम की हमने गुफ्तगू की, उसकी अहमियत के बारे में हमने वाज़े किया। हमने ये भी वाज़े तौर पर जाना कि कसम और अहद में क्या फ़र्क है। और अब एक दूसरी आगे टर्म और दूसरा सवाल आगे, जो दो टर्म्स इस्तेमाल हुए, कसम और मन्नत, दोनों में फ़र्क है। मन्नत के मानी है खुदा के हुज़ूर दुआ करके कोई ना कोई अपनी मुराद, दिल की मुराद पूरी करने के लिए, फिर उसके लिए नज़र के तौर पर कोई चीज़ मान लेना। मन्नत मान लेना, अपने दिल की दुआ की ताकि उसके दिल की मुराद पूरी हो जाए, और उस दिल की मुराद पूरी होने की सूरत में फिर उसकी मन्नत मानी जाती है। पुराने अहदनामे में हम इसके बारे में तफसील से पढ़ते हैं, और कहा गया कि पहली बात तो यह है कि बेहतर है मन्नत ना माने, और अगर मन्नत माने तो उसको बहुत जल्दी पूरा करें। तो आपने कसम उठाने और मन्नत माने में भी फ़र्क हो गया। तो कसम के बारे में तो हमने पहले काफ़ी गुफ्तगू की। मन्नत के मानी है खुदा के हुज़ूर दुआ मांगना ताकि हमारे दिल की मुराद पूरी हो। और आप जानते हैं कि जब समूएल की अम्मी ने, हन्ना ने खुदा उनसे दुआ मांगी और फिर साथ ही मन्नत भी मान ली। क्या मन्नत मान ली? मैं उसे तेरी ही नज़र कर दूँगी। तो ये जो नज़र करना नून और ज़ाल के साथ, इस नज़र के साथ नहीं, मैं तेरी ही नज़र कर दूँगी, मैं तुझे नज़राना दे दूँगी। नज़र से नज़र, मैं तुझे नज़राना दे दूँगी, तेरी नज़र कर दूँगी। और आपको ये भी याद होगा कि खुदा ने जब शमसून नबी की पैदाइश होनी थी तो उससे पहले ही फ़रिश्ते को भेजकर उसकी अम्मी पे वाज़े कर दिया कि वो मेरा नज़ीर है। अभी वो पैदाइश नहीं हुई उसकी, वो मेरा नज़ीर है, वो मेरी नज़र हो चुका है, पैदाइश से पहले ही वो मेरी नज़र हो चुका है, वो मेरा नज़राना है, मेरे लिए आपकी तरफ से नज़राना है। लिहाजा जब उसकी पैदाइश हो तो कभी भी उसके सर पे उस तरह ना फेरना, क्योंकि उसके बालों में मैंने कुव्वत रखी है। सो यूँ मन्नत मानने के यूँ मानी हो गए कि खुदा से अपनी मुराद पाना, उसके हुज़ूर दुआ करना ताकि खुदा हमारे दिल की मुराद पूरी करे, और उस मुराद पूरी होने के नतीजे में जो प्रॉमिस किया है या जो कसम उठाई है या जो अहद बांधा है उसको पूरा किया जाए, तो उसे कहते हैं मन्नत मानना। तो यूँ कसम और मन्नत में एक तरह से वाज़े तौर पर फ़र्क है। प्रोफेसर साहब, आप हमें ज़रा प्रिसाइजली, प्रोग्राम के एंड की तरफ हम जा रहे हैं, दो जुमलों में खुलासा बताएं कि कसम, वादा और मन्नत तीनों कहाँ इकट्ठे स्टैंड होते हैं? तीनों इकट्ठे स्टैंड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा ताकि हमारे ऑडियंस को और हमारे नाजरीन जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये बात क्लियर हो कि कसम, मन्नत और वादा तीनों अलग अलग हैं। तीनों की अपनी अपनी माहियत मतलब नेचर, तीनों की अपनी अपनी जगह नेचर अलग है, और उसको इस तरह समझना ज़रूरी है। जब समझ जाएंगे ना तो फिर उसमें फ़र्क करना अब खुद ब खुद आ जाएगा। तो चूँकि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि हम किसी भी चीज़ को जब समझ आ जाए, लफ्ज़ समझ आ जाए, कोई वाक़या समझ आ जाए, तो हम उसको थोड़ी उसके बारे में थोड़ी क्या जो तहकीक करनी चाहिए वो तहकीक नहीं करते। लफ्ज़ों को के साथ खेलना
اور اس کے لیے بھی ہمارے خدا نے تو بڑا منع کیا کہ لفظ مار دیتے ہیں، بالکل روح زندہ کرتی ہے. سو لفظوں کے چکر میں پڑنا اور اس کی ماہیت، اس کی نیچر، اس کی میننگ کو نہ سمجھنا، تو پھر ہم ان کو ایسا خلط ملط کرتے ہیں کہ پھر ہماری اپنی زبان پر بھی بڑا حرف آتا ہے کہ لفظ ایسے ایسے بیچ میں آگے کہ ان کی واضح طور پر جو معنی ہے وہ نظر نہیں آتے. سو قسم اٹھانا یا قسم کھانا، اس کے بارے میں تو ہم نے سنا کہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک حلف ہے جو اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وعدہ اور یہ عہد گویا کہ وہ ایک تحریری شکل میں ہوتا ہے، ایک پرومس ہوتا ہے وہ تحریری شکل میں ہوتا ہے. منت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ خدا کے حضور سے دعا کرنا تاکہ خدا ہماری مراد پوری کر دے، اور جب مراد پوری کر دے تو اس کے بدلے میں ایک نذرانہ دینا، ایک نظر کرنا. اس نظر کرنے کے عمل کو منت کہتے ہیں. آپ نے کیا منت مانی؟ منت ماننی چاہیے. مطلب ہم نے کانسیپٹ تو سمجھ لیا منت کا. یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز خداوند کے حضور، کوئی مراد یا کوئی بھی ریکویسٹ دی اور اس کے عوض ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ چیز خداوند تیری خدمت میں پیش کریں گے، تو یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے، یا یہ پریکٹس، یا یہ؟ میں نے بھی آپ کے سامنے دو حوالے دیے بائبل مقدس میں سے. ایک تو یہ کہ جب حنا نے خدا کے حضور دعا کی کہ اے خدا میرے ہاں نہ کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر تو مجھے فرزند نرینہ دے تو میں اسے تیری ہی نظر کر دوں گی. ٹھیک ہے. ہم نے سمسون نبی کے بارے میں پڑھا کہ خدا نے اس کو پیدائش سے پہلے ہی چن لیا اور اپنے لیے ایک طرح سے نظیر ٹھہرا لیا کہ وہ میری نظر ہو چکا. تو گویا کہ ہمیں بائبل میں اس کی تصویر تو ملتی ہے کہ منت ماننی ہے، پر پھر میں نے جیسے پہلے بیان کیا ہے کہ بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں بڑی واضح تعلیم دیتی ہے، منت نہ مانے. بالکل صحیح کہا پروفیسر صاحب آپ نے. اور اسی بات کے کنیکشن میں مجھے بھی ایک آیت یاد آئی ہے کہ لکھا ہے کہ تیرا منت نہ ماننا اس بات سے بہتر ہے کہ تم منت ماننے اور اسے پورا نہ کرے. تو جو ہم بھی کمٹمنٹ اگر خداوند سے کر رہے ہیں تو وہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس کو پورا کریں. آڈینس کی طرف سے ایک سوال اور آ رہا ہے پروفیسر صاحب، تو میرا خیال ہے کہ ہم وہ سوال لے لیں. جی لیجئے، پوچھئے. سر میرا نام شمون یونس ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ خدا بھی قلم کی قسم کھاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایک بڑا گہرا سوال ہے جس کی بڑی دھیان سے اس کا جواب دینا بھی چاہیے. وہ یوں ہے کہ مذاہب اپنی جگہ ہمیشہ سے ہی انسانوں کی تربیت کرتے رہے ہیں. وہ ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. ان کا لحاظ رکھنا ہر مذہب پر ہی ایکچولی فرض ہے، یا اس کے ماننے والوں پر بھی فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لحاظ کریں. خدا جہاں سے اکثریت کی یہ رائے ہے یا ایمان ہے یا اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ خدا بھی قسم کھاتا ہے. خدا دیکھیں قسم کے معنی ہم نے ابھی سمجھے ہیں کہ یہ تو ایک ہم کسی کو یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں، اور خدا بذات خود اپنی جگہ پر اس قدر مکمل اور جامع ہے کہ اس کو ہمیں بہت ساری جگہوں پہ یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا تو خود حکم صادر فرماتا ہے، وہ حکم صادر فرماتا ہے. ہم تو قسم دے کے کسی کو یقین دلانا چاہتے ہیں. خدا ہمیں تو یقین دلاتا ہے، اور جو پھر ہمارے ہاں جو گفتگو یا جس طرح خدا یسوع مسیح نے ارشاد فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں. کہیں لکھ لفظ سچ کہتا ہوں، کہیں سچ کہتا ہوں. اور یوں پھر یہ جو ٹرانسلیشنز ہیں یا جو لفظوں کا انتخاب ہے، میں نے پہلے عرض کی نا لفظ مار ڈالتے ہیں. اس لیے جس طرح لوگ اس کو بیلیو کرتے ہیں ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، ان کے عقیدے کا حصہ ہے. لہٰذا معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، ایک دوسرے کی تعلیم کا لحاظ کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ تکلیف نہ ہو. کیونکہ یہ بھی معاشرے میں ہی ہے اور ادیان میں ہی یہ ذکر ہے کہ اگر ہم کسی کے دین کے بارے میں منفی پروپیگنڈا، منفی گفتگو کریں گے تو پھر ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی منفی گفتگو کریں، اور یوں خلیج پھر بڑھتی ہے. تو مذہب تو سارے ہی امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں. تو جب اکثریت اس بات کے لیے ایگری ہے اور تعلیم دیتی ہے یا اس کو مانتی ہے کہ خدا نے بھی قسم کھائی ہے، تو ہمیں اس کا صرف لحاظ کرنا ہے.
لحاظ کرنا سمجھیں، اس کا ہمیں لحاظ کرنا ہے، اس کو ہم نے ایک طرح سے ٹوٹلی ریفیوٹ بھی نہیں کرنا ہے، ہاں اس کا لحاظ کرنا ہے، اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی. لحاظ کرنے کے معنی زیادہ بحث نہیں کرنی ہے، زیادہ تنقیدی پہلو جو ہے نا وہ نہیں اس کا دیکھنا ہے، اس میں زیادہ تر خاموش رہنا بہتر ہے، اور جو آپ کے پاس اپنی تعلیم ہے اس کے مطابق جانا وہ پھر بہت ضروری ہے. ویری ویل سیڈ. پروفیسر صاحب اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت خوبصورت بات چیت رہی، بہت سیکھا ہم نے آج کے پروگرام سے، اور ناظرین اس سوچ کے ساتھ کہ اگر ہم نے اپنی بات کا یقین دلانا ہے تو قسم کھانے کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں جو ہم بہتر طریقے سے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں یا اس پہ یقین دلا سکتے ہیں. آیت آپ نے بہت خوبصورت کوٹ کی تھی، اس کو دوبارہ سے کوٹ کرنا چاہوں گی. متی 5 باب 37 آیت، تیرا کلام ہاں ہاں اور نہیں نہیں ہو، جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ آپ کو دے کے جائیں گے کہ جس طرح لکھا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو طرز کلام اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں دوسروں کے لیے نمونہ بن. ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اسکرین پر اس وقت آپ کو ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارے کانٹیکٹ نمبرز دکھ رہے ہوں گے. اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں یا آج کے پروگرام سے ریلیٹڈ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ ضرور ہمیں کانٹیکٹ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. تھینک یو.